अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्राइम टाइम अफेयर्स। मैं हूं आपके साथ अनम मंजूर हुसैन। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताएं कि चीन में प्रोग्राम का आगाज़ करें कि चीन में होने वाली समिट से एससीओ समिट 2025, जिसमें तकरीबन 20 ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की है और इस मुश्तरका एलामिया में बड़े खित्ते के अहम मसाइल को उजागर किया गया है। बिलखसूस दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हुए भारत को ढके छुपे अल्फाज में तमख़ी भी की गई है। और सबसे अहम बात यह है कि गज़ा में होने वाले इंसानियत के जुल्म पर बड़े शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की गई है। और इसके अलावा ग्लोबल वेस्ट के सारे नज़रिए इस समिट पर हैं और कहा यह जा रहा है कि चाइना लेड ग्लोबल ऑर्डर बनने जा रहा है, जो अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। इसके कितने इम्कानात हैं। इसके अलावा ये समिट, ये कॉन्फ्रेंस तो ख़त्म हो गई है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर समेत दीगर रहनुमा चीन में ही मौजूद हैं। 3 सितंबर यानी कि आज चीन में होने वाली वर्ल्ड वार 2 के याद में फ़ौजी परेड में शिरकत करेंगे। और इसके अलावा ये सारी सूरत हाल देखते हुए इंटरनेशनल मीडिया अमेरिका के लिए इस सारी सूरत हाल को ख़तरा करार दे रहा है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, इस पर भारतीय आबी जहरियत ने मज़ीद हालात ख़राब कर दिए हैं और ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ गए, गांव देहात सब डूब गए। इस पर भी बात करेंगे कि अब तक की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ तशरीफ़ फरमा है जमशेद रिजवानी साहब, वो भी सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। इफ्तिखार साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। जैसा कि हम देखते हैं कि एक कुदरती आफत तो है ही सैलाब, लेकिन इसी के साथ साथ भारत की जो आबी जहरियत जारी है और इस हवाले से क्या अपडेट करेंगे, क्योंकि आज अभी भी ख़तरा लाहक है। तीनों दरियाओं में पानी जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात की है कि जो भारतीय जारियत है, ये तो भारत कभी भी कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान का दुश्मन है, उसने हर मौका ऐसा जो भी मिलता है उससे पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर ये पानी पहले ना रोकते और आहिस्ता आहिस्ता पानी का निकास होता रहता तो शायद इतना बड़ा मसला ना बनता। बहरहाल उससे कभी भी हमें भी खैर की तवक्को नहीं रहती, हम भी अपनी तैयारी में रहते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है, अचानक जो हुआ है, ख़ास तौर पर सियालकोट और नारोवाल 2 अजला, उनको तो टाइम ही नहीं मिला कि वो संभल सकते। बाकी जनूबी पंजाब में तो बड़ा टाइम मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ज़िले इंतज़ामिया जितने अजला भी इससे मुतासर हो रहे हैं या होंगे, सब ने तैयारी कर ली है। सिंध में भी तैयारी हो गई है। लेकिन वो जो पहले अजला थे दोनों, सियालकोट और नारोवाल, उन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि इस कदर बड़ा सैलाब होगा। वो रात को सोए हैं और ऊपर से सैलाब आ गया, बहुत सारा नुकसान हो गया है उनका। जानी नुकसान भी हुआ है, मुआशी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि भारत ने जो अपनी जारियत है वो हर मौके पे दिखाई है। लेकिन पाकिस्तान इसको जिस तरह मैनेज करिए, हमारी हुकूमत ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा को, जैसे हमने देखा आज वो मुल्तान भी तशरीफ़ लाई, जहाँ जहाँ फ्लड से लोग मुतासरीन हैं हर जगह वो खुद जा रही हैं। उन्होंने पहले इंतज़ामात के लिए जायज़ा लिया कि कैसे कैसे इंतज़ामात हैं, फिर जहाँ मुतासरीन थे उनके जाके कैंपस में उनको मिली कि उनके पास सहूलियात क्या हैं। फिर अभी तक जो अल्हम्दुलिल्लाह जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर मुल्तान की मैं बात करूं तो मुल्तान में भी इतनी खौफनाक सूरत हाल नहीं है। मुल्तान शहर बिल्कुल महफूज है। दरिया के अंदर का जो इलाका है, जो बेट का इलाका है, वो मुतासर है। वहाँ पानी भी है, पानी का फ़्लो इस वक्त पीक पर है। खुदा करे कि इतना पीछे से मज़ीद प्रेशर ना आए, तो इसको तो मेरे ख़्याल में आज रात ये पानी जो है वो आगे गुज़र जाएगा और मुल्तान जो है वो बच जाएगा। हमारे बेट के इलाकों में जिन लोगों की फसलें थी, जिन लोगों के मकानात थे, घर थे, वो ज़ाहिर बात है मुतासर हुए हैं। काफ़ी सारा जो है हमारा माशी नुकसान, माली नुकसान हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी जगह पर अभी तक कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है, क्योंकि बर वक्त ज़िले इंतज़ामिया ने जो इंतज़ामात किए थे, कुछ 4 से 5 लाख लोगों को इन्होंने रेस्क्यू किया है जो बेट के इलाके के अंदर मुकीम थे। उनको निकालना, उनको उनकी रहशगाह का इंतज़ामात करना, खाना पीना, रहश, फिर बिजली, फिर हर चीज़ का इंतज़ाम करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो ज़िले हुकूमत ने भरपूर अंदाज में उसको बेहतर अंदाज में मैनेज किया है। मैं समझता हूँ कई कोताहियाँ भी होंगी, ज़ाहिर बात इतना बड़ा ऑपरेशन है, 4-5 लाख लोग थे। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो काबू में है। कहीं पर ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पर ख़तरा हो या जो आबादी हैं उनको नुकसान हो। दरिया के अंदर मैंने जैसे पहले बात की, वो तो नुकसान चल ही रहा है। लेकिन अब इस वक्त कोई 5-1 लाख क्यूसेक पानी चल रहा है। अभी पीछे बताया जा रहा है कि त्रिमु फिर 5.5 लाख है। तो अगर इससे बढ़ता है 5.5 तक भी जाता है तो शायद मुल्तान इसको
افورڈ کر جائے گا. خدا نہ کرے اس سے بڑے, لیکن ماہرین یہی بتا رہے ہیں کہ جو پیک ہے وہ یہی ہے جو ملتان چل رہا ہے, جو پانی اس وقت گزر رہا ہے. تو اللہ خیر کرے, انشاءاللہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. جمشید صاحب, سیلاب کو کبھی ڈیم سے جوڑ دیتے ہیں, کبھی کلائمیٹ چینج سے جوڑ دیتے ہیں. آبویسلی ہم نے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس سال بہت ساری آفات کا سامنا بھی کیا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, جیسے افتخار صاحب نے بات کی, اصل بات تو قدرتی آفات کی ہے, اور اس میں اس کو جس طرح مینوپولیٹ کیا گیا ہے, یہ کیا جاتا ہے, یہ کیا جانے کا اور بھی آگے امکان بھی ہے, خطرہ بھی موجود ہے, وہ یہی ہے جس کو ہم آبی جارحیت کہہ رہے ہیں بھارت کی طرف سے, کہ بالکل موسم, قدرتی آفات چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایک بطور انسان اگر آپ میں ذرا سی بھی انسانیت ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جانی نقصان نہ ہو تو آپ لوگوں کی زندگی اہم ہوتی ہے. تو لیکن دشمنی میں آپ وہ اخلاقیات ہی بھول گئے ہیں جس کے تحت آپ کی کسی بھی انسان کا بنیادی حق اس دھرتی پہ, اس زمین پہ زندہ رہنے کا ہے, جو بھارت نے نظر انداز کیا ہے. اب بھی جس طرح اب سیالکوٹ کی بات ہو رہی ہے, ناروال کی بات ہو رہی ہے. سیالکوٹ میں تو خیر کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے بارش نے اربن فلڈنگ کا وہ کیا, لیکن جو اس کی وجہ سے نالوں میں طغیانی آئی اور اس کی وجہ سے ہوا, اور شہر میں بھی بڑا نقصان ہوا. لیکن ظاہر ناروال, شکر گڑھ اور وہ مرحلہ کے بعد آنے والا جو پانی تھا, چیزیں تھا, اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. لیکن بھارت کو اپنے جو بتایا جاتا ہے, جو رپورٹس آ رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے ویٹ کیا ہے. ویٹ یہ کیا کہ انہوں نے اپنے پورے سارے ڈیمز کو بھرنے دیا ہے, اور اگر وقت کے ساتھ ساتھ پانی ریلیز ہوتا رہتا تو پاکستان میں اتنی تینوں دریاؤں میں اتنی کیا کہتے ہیں قیامت نہ ٹوٹتی لوگوں پر, جو انہوں نے نہ بتا کر یکدم پانی چھوڑا. صرف 24 گھنٹے کا بھی ٹائم نہیں تھا یا 48 گھنٹے کا بھی ٹائم نہیں تھا. تو جیسے شکر گڑھ, ناروال اور لاہور میں ہوا, تو وہ یہی ہے کہ بر وقت اطلاع نہ دینا, اس کی وجہ سے نقصان ہوا. تو یہ ایک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ مطلب انہوں نے بطور ہتھیار استعمال اس کو ہتھیار استعمال کیا. لوگ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ انہوں نے اس کو پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا ہے. اور پھر ایک بھارتی جنرل کی کچھ دنوں پہلے کی, ہفتوں پہلے کی ویڈیو بھی ہے جس کے تحت ہم پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا, وہ بھی ایک بات چل رہی ہے. تو یس کہ ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اب آگے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ قدرتی آفات کا سامنا پورا پاکستان کر رہا ہے, پوری دنیا کر رہی ہے, لیکن پاکستان میں اور جو مانسون کا سیزن ہے وہ بہت آگے اس کی طوالت ملی ہے. اس کی وجہ سے بار بار آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان ہو, پہلے کے پی کے ہو, اور اب اس وقت پنجاب کے 3 دریا مسلسل اس وقت طغیانی کا سامنا کر رہے ہیں, فلڈ سچویشن میں. بار بار انڈیا کی طرف سے پانی چھوڑا جا رہا ہے, بڑی مقدار میں چھوڑا جا رہا ہے. وہ دریا چاہے ستلج ہو, چاہے راوی ہو, اور چاہے چناب ہو. خاص طور پہ چناب میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی 8 لاکھ کیوسیک کا ریلا چھوڑا گیا ہے, جو اس وقت ہیڈ مرحلہ پہ پہنچ گیا ہے, اور مسلسل اس کی سطح بلند ہو رہی ہے. آج بھی خبر ہے کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو 5.5 لاکھ کیوسیک سے زائد پانی مرحلہ میں پہنچا ہے, اس کا اخراج ہو رہا ہے. ان ساری جو قدرتی آفات ہیں, اگر اس کو صرف قدرتی آفات تک ہم سمجھیں اور رکھیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اسے کوئی جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے, اگر وہ ملک اسے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, تو یقیناً ابھی پاکستان کی حکومت اس قدرتی آفت سے نبٹ رہی ہے. لیکن اشارتاً پاکستان کے کئی وزیر یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ حملہ ہے, آبی جارحیت ہے, پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے, اور اس کے بعد میں یقیناً پاکستان متعلقہ پلیٹ فارم سے بات کرے گا, جو جس بات کا امکان لگ رہا ہے. لیکن اس وقت جو مرحلہ, جیسے افتخار صاحب نے بات کی, اس وقت جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے اس آفت کو, اس آفت کی اس لمحے میں متحد ہو کر صبر کے ساتھ اس تکلیف کو سہنا ہے, برداشت کرنا ہے, اور اس کے بعد آگے کے لیے تیاری بھی کرنی ہے. ابھی اس وقت ہم سب کو حکومت کو سپورٹ کرنا ہے کہ وہ کس جو اقدام کر رہی ہے. اس وقت صرف ساؤتھ پنجاب میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کم از کم 10 سے 12 لاکھ لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں. وہ بہاولپور ڈویژن کے ہوں, وہ ملتان ڈویژن کے ہوں, اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں ضلع مظفر گڑھ کو اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے تو یہ کم تعداد نہیں ہے. اسی طریقے سے اپر پنجاب کی تو ابھی بات ہی نہیں کرے. ابھی تو ہم اس وقت جہاں تینوں دریاؤں کے ریلوں کا رخ اس وقت
ملتان اور مظفر گڑھ اور بہاولپور کی طرف ہے جی۔ اور اس میں سے ہم اس کیفے سے گزر رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے پائند ہیڈ ورکس کی طرف اگلے 2 دنوں میں وہاں کیفیت رہے گی. اس کے بعد اس دریا نے چناب کے ہیڈ ورک سے ہوتا ہوا پائند ہیڈ ورک سے چناب کا پانی اور راوی کا پانی اور ستلج کا پانی سندھ میں جائے گا اور پھر سندھ سے گدو کی طرف راستے میں راجن پور اور رحیمیہ خان کے ضلع پنجاب میں متاثر ہوں گا. پھر سندھ حکومت کے لیے ایک چیلنج ہوگا. تو آگے آنے والے دنوں میں ابھی بھی جنوبی پنجاب میں پائند کے مقام پر تینوں دریاؤں کا جو پانی ہے وہ ایک بڑی ایمرجنسی صورتحال پیدا کرنے والا ہے، کر رہا ہے. اس سے نپٹنے کے لیے حکومت جہاں جیسے اس نے پہلے لاہور اپر پنجاب میں لاہور میں اس کو کوشش کی، پھر وسطی پنجاب میں، اب جنوبی پنجاب میں اب جب یہ مرحلہ ہے تو اس پر بھی میرا خیال ہے کہ حکومت کی پوری توجہ بھی ہوگی ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جو بڑا ریلا ہے پائند سے آرام سے گزر جائے اور یہ یقیناً اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہے، جتنا پانی وہاں اکٹھا ہو رہا ہے وہ بہرحال زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ بات کر رہے تھے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو متحد ہو کر اس آفت سے نمٹنا ہے. اس پر مزید تفصیل سے بھی بات کریں گے. افتخار صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیونکہ تینوں دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہوتی جا رہی ہے، میں چاہوں گی کہ ہر دریا پر پانی کتنا موجود ہے اور کتنے ریلے گزرنے ہیں، کتنے ریلے گزر چکے ہیں، اس پر اگر 1 بائی 1 اگر ریور کی بات کر لیں تو ہم ستلج سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی بالکل. اس میں ہم پہلے بات کر لیتے ہیں ملتان جو ڈویژن ہے اس کے جو 2 ضلع ہیں، ضلع وہاڑی اور ضلع لودھراں، اس کو افیکٹ کر رہا ہے دریا ستلج. دریائے ستلج میں اس وقت 84,000 سے زائد کیوسک پانی چل رہا ہے ہیڈ اسلام سے، لیکن پیچھے 2,60,000 کیوسک پانی گنڈا سنگھ سے آ رہا ہے. ظاہری بات ہے جب 2,60,000 کیوسک ہیڈ اسلام پہنچے گا تو پھر دونوں اطراف، ایک طرف ڈسٹرکٹ بھاول نگر ہے اور دوسری طرف ڈسٹرکٹ وہاڑی اور ڈسٹرکٹ لودھرا ہیں، پھر آگے ڈسٹرکٹ بھاولپور ہے. مطلب ہے بھاولپور ڈویژن کے 2 ضلع بھاول نگر اور بھاولپور بھی افیکٹ ہو رہے ہیں دریا ستلج سے، اور ملتان ڈویژن کے 2 ضلع ضلع وہاڑی اور ضلع لودھراں وہ بھی دریائے ستلج سے افیکٹ ہو رہے ہیں. جیسے جمشید صاحب نے کہا کہ یہ پھر پانی پنجند میں اکٹھا ہو جائے گا. ملتان کی تحصیل جلال پور ہے، اس کے آگے ہیڈ پنجند ہے، تو ادھر سے چناب کا پانی بھی وہیں اکٹھا ہو جائے گا، راوی کا بھی اس میں آ رہا ہے، سندھ کا بھی وہاں اکٹھا ہو جائے گا. تو وہاں پہ جس طرح جمشید صاحب بتا رہے ہیں وہاں ایک حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے. لیکن ابھی تک جو چناب اور ستلج کی بات ہے، کیونکہ ستلج میں المیہ یہ ہے کہ ایک عرصے بعد پانی آ رہا ہے تو لوگوں نے وہاں تقریباً آلموسٹ 80% جو دریا تھا وہاں فصلیں اور گھر، تعمیرات، سڑکیں اور اسکول اور یہ وہ چیزیں بنا دی ہیں. تو ظاہری بات وہاں رکاوٹیں کچھ زیادہ ہیں، اس لیے وہاں خدشہ ہے کہ وہاں پانی شاید باہر نکل جائے. لیکن جس طرح ہم نے چناب میں دیکھا، اب چناب میں 5 لاکھ تک تو اس وقت پانی چل رہا ہے، لیکن ابھی تک کہیں پانی باہر نہیں نکلا، پانی دریا کے اندر ہی چل رہا ہے. کیونکہ یہاں فصلیں بھی تھیں اور تعمیرات بھی تھیں، لیکن وہ اس قدر نہیں تھیں جس طرح دریا ستلج کی ہم بات کریں. دریا ستلج میں ایک عرصے بعد پانی آ رہا ہے. کب ہائی الرٹ جاری کرتے ہیں؟ پانی کی سطح کس لیول سے بلند کرتی ہے تو آپ ہائی الرٹ جاری کرتے ہیں یا پھر بند توڑنے کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں بند ملتان کا جو بتایا جا رہا ہے نا، ملتان ہیڈ محمد والا، یہاں پہ 5 سے 6 لاکھ کی کیپیسٹی آرام سے ہے. 6 لاکھ سے اوپر جائے گا تو پھر خطرہ ہوگا، پھر کوئی نہ کوئی ان کو جو ہے بند توڑنا پڑے گا پریشر کم کرنے کے لیے. اس لیے ابھی تک کیونکہ کوئی بند ملتان میں نہیں توڑا گیا، نہ مطلب ہیڈ محمد والا پل بریچ کیا گیا ہے، نہ اس کے آس پاس کوئی بند توڑا گیا ہے. خانے وال سے پیچھے ایک جو سفورہ مائی ہے وہ دریا راوی پہ ہے، وہاں توڑا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ ابھی تک کوئی بند نہیں توڑا گیا. اسی طرح جو ستلج کی بات کر رہے ہیں، ستلج میں ابھی کیونکہ پانی بہت کم ہے ہیڈ اسلام سے آگے، ابھی وہی دریا کے اندر ہے یا تھوڑا بہت باہر کہیں نکلا بھی ہے تو وہ بھی رکاوٹوں کی وجہ سے ہے. تو اس میں کیونکہ محکمہ انہار جو ہے وہ اس کی ایکسپرٹی رکھتا ہے، ظاہری بات ہے ضلعی انتظامیہ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، امدادی کاموں میں مصروف ہیں، لیکن اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں سے کون سا جو ہے بند توڑنا ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پر حکومت کی، محکمہ انہار کی، سب محکموں کی کوشش ہوتی ہے جو بڑے شہر ہیں ان کو بچایا جائے، کیونکہ وہاں زیادہ نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے. جو فصلیں ہیں، فصلوں کا نقصان جس طرح جمشید صاحب نے کہا وہ تو ایک آپ کا مالی نقصان ہے. جانی نقصانوں سے بچانے کے لیے پوری پلاننگ کی جا رہی ہے اور ابھی تک بھرپور کوشش ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو جانی نقصان ہو. اور خاص طور پر جو بڑے شہر ہیں جس طرح مظفر گڑھ ہے، مظفر گڑھ شہر بھی اس وقت مکمل محفوظ ہے، ملتان شہر بھی بالکل محفوظ بتایا جا رہا ہے. البتہ
جو چھوٹے موٹے اندر لوگ موجود تھے ان کو نقصان ان بستیوں کو پہنچ رہا ہے، اور مظفر گڑھ بھی اسی طرح ہیں. لیکن آگے پھر جیسے ہی یہ دریا چناب، یہ چناب والا جو پل ہے، اس کو جیسے پانی کراس کرتا ہے تو پھر دریا کا جو چوڑائی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہاں پر اس کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے. پھر آگے ظاہری بات ہے جس طرح جمشید صاحب نے کہا جو ہیڈ پنجناد ہے وہاں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ اگر تو اسی طرح پانی ترتیب کے ساتھ آیا، اکٹھا نہ ہوا تو پھر تو یہ گزر جائے گا. اصل خدشہ یہ تھا کہ ملتان میں اگر 8 لاکھ کیوسک پانی اکٹھا آ جاتا تو پھر ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی ان کو بند بھی توڑنا پڑتے، شہر کو بھی خطرہ تھا، اور پھر جو قریبی آبادی ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو سکتی تھی. لیکن ابھی تک صورتحال بہتر ہے اور ابھی کوئی اتنی خوف والی بات نہیں ہے. جو خطرہ تھا وہ ابھی موجود تو ضرور ہے، لیکن ابھی تک وہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا مطلب جو افسوسناک ہو یا جس کے ہم بتا سکیں کہ یہاں پر امید نہیں تھی اور نقصان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. جو آپ افتخار صاحب کی بات میں اگر اضافہ کر پاؤں تو وہ یہ ہے کہ جو دریا پر جو گیجز ہیں وہ ہیڈ ورکس کے اوپر ہیں. تریمو ہیڈ ورکس پہ جو گیج ہے کہ کتنے لاکھ کیوسک پانی وہاں میکسیمم جو گزرا ہے دریا چناب کا یہ ریلا، اس کا 5,50,000 کیوسک سے زیادہ پانی گزرا ہے. اس کے بعد پنجند ہیڈ ورکس کے درمیان میں کوئی گیج کا ڈیجیٹل گیج کا کوئی بندوبست نظام نہیں ہے. آپ نے بات کی تھی کہ کیسے کس پیمانے سے کیا جاتا ہے، تو جو تریمو سے لے کے پنجند تک جو سطح سمندر سے جو بلندی ہے اس ملتان کی سارے بند کی، تو وہ اس کی وجہ سے وہاں برجیاں لگائی جاتی ہیں اور وہ برجیوں پہ لکھا جاتا ہے. تو جو برجیاں ہیں جو ملتان کا جو پہلی برجی ہے وہ کبیر والا سے جیسے پہلا علاقہ اس کا کنڈ سرگانہ سے نکلتا ہے، تو وہ آپ کے وہاں ایک پہلی برجی ہے. اس کے بعد برجیوں کا سلسلہ پنجند ہیڈ ورکس تک ہے پڑا. ان برجیوں پر پچھلے 2-3 فلڈ جو آئے ہیں ان کا کتنے فٹ تک اس برجی پہ پانی آیا وہ مینشن ہے کہ 92 میں کہاں کتنے فٹ تھا، 2010 میں کتنا تھا، 2014 میں کتنا تھا، وہ مینشن ہے. ایک تو وہ ریکارڈ ہے جو برجیوں کے ذریعے ہوتا ہے. تو یہاں جو اس وقت پیمانہ اریگیشن کے حکام اور انتظامیہ کے لوگ جس کی بنیاد پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پانی یہاں سے گزرا ہے اور یہ لیول کتنا خطرناک لیول یہاں پہ ہو سکتا ہے، تو وہ برجیوں پر 417 فٹ جو سطح سمندر کی ملتان کا ہیڈ محمد والا کا جو برج ہے وہاں پر جو برجی ہے اس پر 417 فٹ تک پانی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے. اس کے بعد جیسے افتخار صاحب بات کر رہے تھے تب فیصلہ کیا جائے گا کہ اس پل کو بچانے کے لیے اور بندوں کو بچانے کے لیے پانی شکاف کہاں ڈالنا ہے، کدھر موو کیا جائے، پانی کدھر جائے. تو وہ آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ ملتان میں جو اریگیشن کی تاریخی طور پہ لگائی گئی برجیاں ہیں اس پہ پانی کی سطح 417 فٹ تک اگر پہنچتی ہے تو اس وقت جا کر انتظامیہ کے لیے چیلنج بنتا ہے اور تب شگاف ڈالنے کا اور پل کو بچانے کا، انفراسٹرکچر کو بچانے کی کوشش شروع ہوتی ہے. تو ابھی تک جیسے افتخار صاحب نے کہا ملتان میں کہیں پر ضرورت نہیں پڑی اس لمحے جب ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. افتخار صاحب نے کہا کہ ابھی صورتحال کنٹرول میں ہے، اگر ایک ہی دم اکٹھا پانی آتا ہے تو پھر صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو کیا انتظامات مکمل ہیں؟ نہ صرف مکمل ہیں بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پچھلے 2 دن سے ہیڈ محمد والا روڈ بند ہے. ہیڈ محمد والا روڈ اس لیے بند ہے کہ ممکنہ طور پہ اگر شگاف کی ضرورت پڑتی ہے تو اس ہیڈ محمد والا روڈ پہ شگاف کے لیے بارود بھی وہاں پہ ڈال دیا گیا ہے اس جگہ پر، ان ساخوں میں جن کے ذریعے آپ نے یہ اس سڑک کو اڑانا ہے. تو یہ نگرانی، لیکن جیسے افتخار صاحب نے بات کی یہ فیصلہ ٹیکنیکل کمیٹی کرے گی جو اریگیشن حکام کا فیصلہ ہوگا اور وہ تب ہوگا. ابھی تک ایسا نہیں ہوا. لیکن آپ اگر ہم بات کریں خانے وال کی تو سدنائی ہیڈ ورکس پہ پانی اس کی کیپیسٹی سے جب بڑھا ہے اور جو پرانا بل ہے عبدالحکیم کا اور ہیڈ پنجند کا گزرنے والا تو اس کے اوپر سے بھی پانی گزرنے لگا ہے، تب مائی صفورہ بند جو کہلاتا ہے جو ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع کی حدود میں آتا ہے اور پیر محل کے قریب وہ جگہ بنتی ہے، تو وہ بند 2 جگہ پہ اس میں شگاف ڈالا گیا تاکہ سدنائی ہیڈ ورکس کو بچایا جا سکے، پانی کا پریشر کم ہو چیزیں ہوں. تو ایک تو ابھی تک ساؤتھ پنجاب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یوں سمجھے خانے وال اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کے درمیان میں پہلی دفعہ
انتظامیہ کو شگاف ڈالنے پڑے ہیں. اس سے پہلے جھنگ اور اس سے پہلے چنیوٹ میں ڈالنے پڑے تھے. تو یہ ساؤتھ پنجاب کی طرف جب بڑھ رہا ہے تو یہ ابھی تک ملتان اور بہاولپور میں حفاظتی بندوں پر ابھی تک کہیں شگاف نہ پڑا ہے نہ ڈالا گیا ہے, اور ابھی تک حکومت انتظامیہ نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی. کیونکہ بھارت کی آبی جہریت تو جاری ہے نا, ابھی تو پہلے والے ریلے نہیں گزرتے اور مزید پانی چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہوگا. تو یہ کیفیت ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ دریائے چناب میں یہ سیلابی کیفیت اگلے ایک ہفتہ تک جاری رہے گی, کیونکہ جیسے یہ ریلو گزر رہا ہوگا تو فوراً بعد مرالا سے آنے والا پانی خانکی سے قادر آباد سے دوبارہ جنگ, تریمو اور تریمو سے ملتان سے گزرے گا. تو اس لیے ملتان کے جو حفاظتی بند کے اندر رہنے والے لوگ ہیں اور مظفر گڑھ کے لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ فوری طور پہ پانی کا, آپ یہ سمجھیں کہ پانی ختم ہو جائے گا دریا سے, تو وہ نہیں ہونے والا, کم ہوگا, دوبارہ بڑھے گا. تو جب تک یہ ریلے بھارت جو چھوڑتا ہے وہ اس کا سلسلہ رکے گا نہیں, اس وقت تک چناب میں, ستلج میں, تو خاص طور پہ ان 2 دریاؤں میں ہنگامی صورتحال رہے گی اگلے 5 دنوں تک. جی اگلے 5 سے 15 دن بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہو سکتے ہیں شیخ صاحب, کیونکہ وہ انڈیا کو ہمیں بتا کے تو نہیں چھوڑ رہا. مطلب جیسے یہ پانی کا ریلا گزر رہا ہے, یہ انڈیا نے چھوڑا, اس کے پیچھے 2 اور ریلے تھے, اب پھر اور ایک بڑا ریلا جو 8 لاکھ کا بتایا جا رہا ہے وہ یہاں پہنچتے یقینی طور پر 5 لاکھ تک آ جائے گا. جیسے یہ تھا, یہ اس کے بارے میں اتنا پانی دوبارہ 4-5 دن بعد ملتان سے گزرنا ہے. پھر گزرنا ہے. تو آج یہ 3 دن بعد اگر صورتحال تھوڑی سی بہتر ہوئی تو یہ پھر 5 دن بعد 6 دن بعد دوبارہ اتنا ہی پانی یہاں سے گزرنا ہے. تو ملتان یہ ساری پورے اس وقت انتظامیہ جو متعلقہ اضلاع کی, خاص طور ملتان اور مظفر گڑھ, اور تو ان کو ابھی بھی نہ تو ریلیکس ہونا ہے, متاثرین کو بھی تھوڑا مشکل وقت اور گزارنا ہے, اور یہ انتظامات کا لیول یہی رہے گا جو اس وقت ہیں. یہ بات ہمیں تمام لوگوں کو بتانی چاہیے, اور تاکہ لوگ اویئر رہیں اور چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیں ایک تو یہ ابھی تو فلڈ چل رہا ہے جی شیخ صاحب, یہ کوئی مہینہ 1.5 مہینہ لگے گا, کیونکہ اس کے بعد پھر ریہیبلیٹیشن آ جائے گی, پھر لوگ جو متاثرین ہیں ان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا, ان کی تعمیرات ہیں. مطلب ہے یہ اگلا 1-1.5 مہینہ جو ہے نا, یہ مظفر گڑھ, ملتان, وہاڑی, لودھراں, خانیوال, یہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ, کیونکہ ان کا فوکس ادھر ہی رہے گا. کیونکہ جو لوگ دیکھیں کل ملتان کا بتا رہے ہیں کہ 4 سے 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ دریائی علاقوں سے نکال کے باہر منتقل کیے ہیں. مطلب بڑی تعداد ہے. یہ تو صرف ملتان کی بات ہے, اتنی تعداد مظفر گڑھ کی ہے, اور اس سے بڑی تعداد بہاولپور میں. آپ کو پتہ ہے کہ بھاول نگر, بہاولپور اور بہاڑی اور چیزوں کی ان کی بھی ہے, ان کو بھی تو نکال کے محفوظ مقامات میں یہ کہ تعداد ابھی اس وقت جو حفاظتی بندوں کے اندر جو لوگ افتخار صاحب متاثر ہوئے ہیں وہ اس وقت تک 1 ملین سے زیادہ کے لوگ ہیں. بالکل اس سے زیادہ یہ, اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے مسئلہ 1 مہینے کے لیے ہے, ان کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے, ان کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں, انہیں ان کی بحالی کے لیے 1 مہینہ نہیں, بحالی کی پلاننگ میں تو مہینہ لگ جائے گا, لیکن انہیں بحال ہونے میں پتہ نہیں کتنے مہینے کتنے سال لگیں گے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے. تو یہ ایک ہمیں جو لوگ سیلاب سے بچ گئے ہیں, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کا خیال رکھیں, ان کی مالی امداد کریں, ان کی جتنا ہو سکتا ہے ہر اس وقت پہلا مرحلہ ان کے اور ان کے جانوروں کی حفاظت کا ہے, وہ اہم ہے. اس میں جو کردار کوئی تنظیم ہے, کوئی انڈیویجول ہے وہ ادا کر سکتا ہے تو اسے کرنا چاہیے, کیونکہ صرف حکومت کو پر ہم دیکھتے رہیں گے تو یہ شاید زیادتی ہوگی. یہ پوری قوم اور اس علاقے کے سب لوگوں کا, وہ لوگ جو محفوظ ہیں اور یہ اختیار اور وسائل رکھتے ہیں کہ وہ متاثرہ لوگوں کی مدد کر سکیں کسی بھی شکل میں, تو انہیں یہ مدد رکھنی بھی ہے, کرنی بھی. اچھا ایک دفعہ اس دفعہ جو نئی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے نا, حکومت نے بھی اب ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اس فلڈ کے بعد دریائی علاقوں کے اندر تعمیرات پر مکمل پابندی ہوگی. جن لوگوں نے فصلیں کاشت کرنی, فصلیں تو کاشت ہوں گی, لیکن تعمیرات اور سڑکیں جس کی وجہ سے پانی میں رکاوٹ آتی ہے, جیسے راوی کے نزدیک ہم نے دیکھا ہاؤسنگ جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ لاہور میں جس طرح حشر ہوا ہے, تو اب اس طرح کا کوئی اور مطلب حکومت نہیں چاہتی کہ اور حادثہ ہو اور لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو جائے. جس طرح لاہور میں آپ بتا رہی ہیں کہ وہ جس طرح مختلف سوسائٹیوں میں پانی اندر چلا گیا ہے, لوگ سوئے پڑے تھے, تو ظاہری بات ہے ایک بڑا یہ ایک فیملیز کے لیے, بچوں کے لیے بڑا ٹائم بھی نہیں دیا گیا. جیسے آپ نے شروع میں بات کی نا کہ یہ فینومینا کیا ہے, تو جو کلائمیٹ چینج کا فینومینا ہے, کلاؤڈ برسٹ کا فینومینا ہے, کم وقت میں ایک جگہ پر
بہت بارش ہوتی ہے، پھر ظاہر اس کی وجہ سے سیلابی کیفیت بنتی ہے. آپ نے 2 دن پہلے اسلام آباد کی بارش کو بھی دیکھا کہ صرف 1 گھنٹہ ملتان میں ہوا 2 دن پہلے چیزیں ہوئی دیکھا ہیں. آپ تو نے، ملتان میں کچھ ایسے علاقوں میں آپ نے 100 دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں تو 400 mm بارش ہو رہی ہے. تو یہ جو فنامنا ہے یہ پورے ملک میں کہیں بھی کبھی بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. کراچی میں ہوا، ہم نے 2-3 ہفتے پہلے دیکھا. اس لیے اب ہمیں بھی ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے. پاکستان میں ایسی صورتحال تو ہم دیکھیں تقریباً ایک تو دیکھتے مسئلہ رہتے ہے، ہیں. ہم بات کر رہے ہیں بھارتی جارحیت کی، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن دوسری بات جو جمشید صاحب کر رہے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ بھی شدت اختیار کر گیا ہے. مسئلہ تو یہ 8 10 12 سال سے چل رہا تھا، لیکن دیہاتی اس کا علاقے پہلا بڑا ساؤتھ پنجاب میں خاص طور پر جو زراعت تھی، لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ جو ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا کلائمیٹ چینج میں 2022 میں جو آپ کو پتہ ہے ڈیرہ غازی خان تونسا میں جو بارش ہوئی تھی، جی بالکل وہ ایسے کلاؤڈ بس تھا اور کتنے 2 دن ہوتی ہے. اس کے بعد جو سیلاب آیا چیزیں وہ سندھ کو بھی ڈوب پورے گیا، سندھ کو بھی ڈبو دیا اس نے، چیزیں کر دی. تو یہ فنومینا اس جو سے ہے بھی نا، پہلے اگر دیکھیں نا، دیکھیں ہماری جو فصلیں ڈسٹرب ہوئی ہیں، زراعت ہماری ڈسٹرب ہوئی ہے، وہ کلائمیٹ چینج سے ہوئی ہے. ہماری کپاس کی فصل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اگست اور ستمبر کپاس کا ٹائم ہوتا تھا اور شدید بارشیں آ جاتی تھیں. تو اب کیونکہ شدت اختیار کر گیا ہے، یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے اس کے واقعات بہت بڑھ گئے ہیں. بنیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، سوابی کی حالت سامنے ہے، پھر سیالکوٹ میں کیا ہوا، 4 فٹ پانی صرف بارش کا آیا، پھر اوپر سے فلڈ آ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو شدت اختیار کر گیا ہے کلائمیٹ چینج، جس سے خاص طور پر مونسون جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، وہ بھی ایکسٹینڈ ہو گیا، وہ اسی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے نا. اور پھر اس دفعہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ شہری آبادی ہٹ ہو رہی ہے زیادہ. پہلے ہوتا تھا دیہاتوں میں، مطلب کسان بھی ڈسٹرب ہوتا تھا، مطلب دریاؤں میں پانی آتا رہتا ہے آپ کے سامنے، جیسے آپ 2022 کہہ رہے ہیں. لیکن یہ صورتحال لاہور جیسے شہر میں نہیں تھی، یہ اسلام آباد جیسے شہر میں نہیں تھی، یا اوپر جیسے بنیر میں ہوا ہے یا سوابی، یہ سیالکوٹ میں بھی ایسا نہیں تھا. یہ جیسے آپ نے 2022 میں بتایا، 2022 میں جو یہ بارشوں سے نقصان ہوا ہے، یہ جو ہمارا علاقہ ہے تونسا، ڈیرہ غازی خان، پھر سندھ، $30 ارب کا اس کا لگایا گیا تخمینہ تھا. $30 ارب کا ایک بارشوں نے نقصان کیے صرف. مطلب اس میں کوئی آپ کے دریاؤں کا پانی نہیں تھا، وہ یہی تھا، مطلب پہاڑوں کے اوپر بارش ہوئی، یہ جو روت کوئی ہیں ہماری یہ چل پڑی، پھر مطلب ڈسٹرب ہوئی فصلیں، لوگوں کے گھر. $30 ارب کا نقصان تب ہوا تھا. اب تو بہت بڑا مطلب ایک ایریا جو ہے وہ ہمارا ڈیمیج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے افتخار صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، اس سیلاب سے خاندان کے خاندان اجڑ گئے، ان کے گھر مکانات، فصلیں تباہ ہو گئی، کسان کو بڑا نقصان ہوا. تو اس کا کیا مطلب ہے جو فصلیں اور کسان کو نقصان ہوا، آئندہ آنے والے وقت میں، کیونکہ فصل میں گندم ہے، کپاس ہے، مکئی، بہت ساری فصلیں ہیں، تو کیا آئندہ آنے والے وقت میں ہمیں ان کا بحران نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت بڑی کلیئر سی بات ہے نا. ہمارا ایک اتنا بڑا ایریا جہاں پہ ہماری زراعت تھی، ہماری کھڑی فصلیں ختم ہو گئی ہیں، اس میں سبزیات بھی تھی، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں. تو ظاہری بات ہے وہ جو قلت ہے اس کا سامنا تو ہمیں ہی کرنا پڑے گا نا. مطلب جو چیزیں ہمارے پاکستانیوں کے لیے ہمارے کسان نے پیدا کرنی تھی وہ دریا کی نظر ہو گیا ہے، پانی کی نظر ہو گیا ہے. تو اس کی کمی تو واقع ہونی ہے. تو ظاہری بات ہے حکومت بھی اس پر پورے گہری نظر رکھے ہوئے ہے، کس چیز کی قلت ہوگی تو ظاہری بات ہے حکومت اس کا بندوبست تو ضرور کرے گی. لیکن یہ یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فصلیں تھیں ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کے اثرات تو آپ کو آئیں گے سامنے. جی، جس سے آپ بات کریں تو پیداواری ہدف جو ہیں وہ ان میں ڈکلائن آئے گا یقینی طور پہ، جو پنجاب میں خاص طور پہ ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں. سندھ میں بھی دیکھیں نا، سندھ میں بھی جا رہا ہے، وہاں بھی ہوگا، وہ ہوگا. لیکن اس وقت تک ہم کیونکہ بات کریں نا افتخار صاحب، دیکھیں سیالکوٹ میں منجی کی فصل ہم نے دیکھی ہے. جی وہی میں منجی کی فصل، آپ کے چاول کی فصل ڈسٹرب ہو گئی ساری. جی بالکل صاحب مکئی کی آپ کی فصل ڈسٹرب ہو گئی ساری. اچھا جہاں کپاس تھوڑی بہت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اچھا اس کے اندر جو سبزیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سیزنل چیزیں تھیں ان کا ظاہری بات ہے ہمیں کمی کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسے ہی. ٹھیک ہے جمشید صاحب، WHO نے بھی یہ بات کہہ دیا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پھوٹیں گی، جن میں ایک جلد کی بیماری بڑی اہم بتائی جا رہی ہے. اس حوالے سے کیا ابھی تک کیا گیا؟ دیکھیے یہ تو آپ نے اس میں جب بھی سیلاب آتا ہے تو اپنے ساتھ جہاں اور خطرہ پیدا کرتا ہے وہ بیماریوں کا بھی ہوتا ہے. ابھی بھی آپ جو لوگ پچھلے 3 دن سے سیلابی علاقے سے نکل کے باہر آ رہے ہیں، ایون ملتان میں، تو آپ ارد گرد کے جتنے بھی پرائیویٹ کلینکس ہیں، سرکاری اسپتال ہیں، BHUs ہیں، وہاں تعداد دیکھیں تو وہ ان میں مریضوں کی ایک بڑی تعداد ہے. تو یہ تو صرف جلد کی آپ نے WHO کی شاید بات کر رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ جو بحران ہے ہیلتھ کا، یہ ایک کیونکہ اب جب ہم بات کریں
بڑے پیمانے پہ کہ بڑے دن اور لگ جائیں گے، تو یہ جو لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں، جو لوگ خیمے میں آ کر بیٹھے ہیں، جو حبس ہے، اس کی وجہ سے خواتین، بچے، لوگ، اگرچہ حکومت نے فلڈ ریلیف کیمپ میں ادویات کا، ڈاکٹرز کا، میڈیکل کیمپ کا، سب کا بندوبست کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو مریضوں کی بخار کی کیفیت میں جلد تو ہے ہی ہے، پریگننٹ خواتین ہیں اور بچے ہیں، وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، ان کو مدد مل رہی ہے، لیکن پھر بھی انہیں کنسلٹ کرنا پڑ رہا ہے، جانا پڑ رہا ہے، وہ نظر آ رہے ہیں اس تعداد میں. تو یہ کرائسس آگے آنے والے دنوں میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ یہ ایشو بنے گا اور اس پر حکومت نے یقیناً نظر رکھی بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بیماریاں پھیلتی ہیں اور جلد سمیت یہ مختلف بیماریاں، متعدی امراض بھی پھیل سکتے ہیں. لیکن جمشید صاحب دیکھیں، ابھی جو فلڈ ہے نا، ابھی فلڈ چل رہا ہے، پانی بھی چل رہا ہے. اصل ہمیں جو جس چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا، جہاں جہاں پانی جا رہا ہے، جس بستی میں جا رہا ہے، یہ پانی وہاں رکے گا، یہ واپس نہیں جائے گا، کھڑے گا. جہاں پانی کھڑیں گے، پانی کھڑا ہوگا، وہاں مزید بیماریاں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. تو یہ ابھی آپ کی بات درست ہے. ابھی تو یہ فوری طور پر کیونکہ فلڈ چل رہا ہے تو وہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے ہیں، لیکن فلڈ کے بعد جو ہے نا وہ مختلف بیماریاں جو ہیں وہ ہوں گی. لیکن ابھی جو فوری طور پہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے 3 دن سے، تو وہاں جا کر دیکھیں کہ یس لوگوں کو ضرورت ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر سطح پر ہر شخص جو کچھ اس کے لیے بھی تیار رہے، اس کے لیے بھی تیار رہیں. ارتقا صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا ملتان کا دورہ، کیا چیزیں دیکھی گئی ہیں؟ آبویسلی ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ جتنے بھی کیمپس لگائیں گے ان میں جا کے انہوں نے ان کی صورتحال معلوم کی ہے. اب تک کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ جہاں جہاں مطلب ہے یہ سیلاب سے تباہ کاری ہوئی ہے، وہاں ہر جگہ وہ خود جا رہی ہیں، حالات دیکھ رہی ہیں، لوگوں سے مل رہی ہیں، متاثرین سے مل رہی ہیں. پھر ضلعی انتظامیہ کو بار بار ہدایت کر رہی ہیں کہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ کا بڑا کلیئر مطلب اس بات پہ ہے کہ جتنے بھی آپ کو چاہیے وسائل لگائیں، لیکن سیلاب متاثرین کی ہر حال میں مدد کرنی ہے. آج آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جب ملتان سے آئیں، ایئرپورٹ سے جب ہیڈ محمد والا گئی تو انتظامیہ نے دکانیں بند کرائی تھیں. تو اس پر بھی وہ بڑی برہم ہوئی کہ آپ نے دکانیں کیوں بند کریں، میری وجہ سے لوگوں کو کیوں مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. پھر وہ جن کیمپ میں گئی ہیں ان خواتین سے ملی ہیں، بچوں سے ملی ہیں، ان کے جانوروں کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے. خاص طور پہ اس پر بھی ان کا فوکس ہے کہ حکومت جو ہے ضلعی انتظامیہ ان کا جو چارہ ہے وہ ہر صورت مہیا کرے تاکہ جہاں ان کو خوراک مل رہی ہے ان کے جانوروں کو بھی ملے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی خوراک کے لیے بھی وہ بڑی مطلب کانشیس ہیں کہ ان کو اچھی خوراک دی جائے تاکہ وہ محسوس نہ کریں وہ ان کو گھروں سے باہر کہیں منتقل کر دیا گیا. بہرحال وزیر اعلیٰ پنجاب کا بڑا اس وقت جو ہے نا کیا کہتے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، صرف اور صرف متاثرین کی مدد کرنا. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے لے کے رات تک ان کا یہی دیکھنے میں آ رہا ہے. آپ ٹی وی چینل پہ، سوشل میڈیا پہ جہاں بھی دیکھیں تو وزیر اعلیٰ اس وقت کسی اور کام کی طرف یا کسی اور چیز کی میٹنگ نہیں کر رہی، صرف سیلاب پر فوکس ہے. پورے پنجاب کی مشینری جو ہے وہ سیلاب متاثرین کے لیے وقف کی ہوئی ہے اور پھر سیلاب سے نمٹنے کے لیے ضلعی انتظامیہ بھی بھرپور دن رات، جس طرح ہم نے دیکھا جمشید صاحب بھی ساتھ ہیں، ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ پچھلے 10-15 دن سے کام کر رہے ہیں. تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں خراج تحسین ان کو پیش کرنا چاہیے کہ دن رات وہ کھڑے ہو کے جس طرح محنت کر رہے ہیں. بلکہ آپ کو یہ بھی خبر ہوگی کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر بیچارہ دن رات محنت کر کے اپنی زندگی کی بازی بھی ہار گیا. یہ مطلب ہے عوامی خدمات اور سیلاب متاثرین کی خدمت میں انہوں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے. جس طرح جمشید صاحب نے کہا کہ ہمیں حکومت کی یا وزیر اعلیٰ کی یا ضلعی انتظامیہ کے معاملات اپنی جگہ، لیکن ہم خود جو مخیر حضرات ہیں وہ اگر پیسے دے سکتے ہیں پیسے دیں، کوئی چیز لے کے دے سکتے ہیں وہ چیز لے کے دیں. اور جو لوگ ہم ہیں عام آدمی ہیں، لیکن یہاں المیہ یہ ہے کہ یہاں کام الٹ ہو پڑتا ہے. اب جتنے بھکاری ہیں یہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. جتنی امداد آتی ہے وہ متاثرین بیچارے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آگے جو ہے وہ آپ کے بھکاری پہنچ جاتے ہیں. اب وہاں پہ پہچاننا بڑا مشکل ہے کیونکہ آپ اگر روٹی دے رہے ہیں، روٹی ہے متاثرین سیلاب کے لیے، وہاں لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں بھکاریوں کی. دیکھو کون ہے جو اس کو روک سکتا ہے؟ مطلب وہ روٹی تو اب کوئی بھی نہیں روک سکتا، وہ چاہے متاثرین سیلاب ہوں یا بھکاری ہوں، لیکن وہ متاثرین کا حق کھا رہے ہیں، متاثرین کے جو سہولیات ہیں ان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. تو ان چیزوں کا بھی جو ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے صحافی ہیں، ہم دوست خود ہیں، ان پر بھی ہمیں نظر رکھنی ہوگی کیونکہ ضلعی انتظامیہ سارے کام تو نہیں کر سکتی. تو اس پہ ایز اے سوسائٹی ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہیں. ٹھیک ہے، اب
اب بات کر لیتے ہیں ایس سی او سمٹ 2025 جس میں بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ سمٹ کتنے امپورٹنٹ ہے, کیا کیا اس میں چیزیں رہی ہیں, اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیتے ہیں جمشید صاحب. تو کرتے ہیں اس پہ بات, لیکن میں ضرور ایک بات کو ذرا کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ جو حکومت نے ایڈمنسٹریشن نے جو کیا, لیکن ہمیں یہاں اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ ماحول جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ سیاسی وابستگی سے ہٹ کر, وہ چاہے کسی بھی ان کا تعلق سیاسی جماعت سے تھا, سابق منتخب عہدیدار تھے یا اس وقت منتخب عہدیدار ہیں, انہوں نے جس انداز میں سب سے پہلے لوگوں کو انخلاء میں انتظامیہ کی جو مدد کی اور حکومت کی مدد کی کہ جس لیول کا یہ سیلاب ہے اس میں دریائی علاقے سے لوگوں کو باہر نکالا جائے, ان کے مویشی, وہ ایک بڑی کمپین. 3 لاکھ جیسے افتخار صاحب نے بات کی, 3 لاکھ سے زیادہ لوگ صرف ضلع ملتان میں حفاظتی بند کے اندر سے ان کو نکالنا پڑا. اور ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی اندر, میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ سیلاب اتنا نہیں آئے گا تو ایک آدمی کسی گھر میں ضرور بیٹھا ہے کہ وہ چوری چکاری کا ڈر ہوتا ہے ان کو, بالکل ٹھیک اسی فکر میں ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے یہ دیکھا کہ سیاسی مخالفین بھی ایک دوسرے کے وہ اگر ہیں بھی صحیح, لیکن اس مرحلے پہ سیلاب زدگان کی مدد یا متاثرین کو باہر نکالنے میں اور ان کی کوئی بھی گائیڈنس کرنے میں ان سب کا کردار ہے. ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو عوامی رابطے میں ہے اور اس نے آ کر سیلاب زدگان یا متاثرین کے انتظامیہ کی مدد نہیں کی. تو میرا خیال ہے ایسا کوئی بہت کم لوگ ہی ہوں گے جو رہ گئے ہیں. خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, اور اس کے علاوہ یہ 2 جماعتوں کے جو جتنے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا, ان سب کو اس کاز کے لیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں, اس کے لیے ہم نے ان کو اکٹھے دیکھا, آن گراؤنڈ دیکھا, اکٹھے متحد دیکھا. تو کوئی ان میں سے چاہے ہارا ہوا تھا یا جیتا ہوا تھا, لیکن اس کاز پہ, اور یہ بہت مثبت بات ہے اور ہمیں اس مثبت بات کو بھی اجاگر کرنا چاہیے کہ جس کے تحت میں نے ایک MNA کو دیکھا, میں نام لے دیتا ہوں, علی قاسم گیلانی صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی ہیں, وہ ایک جگہ پہ جا رہے تھے تو وہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے ان کو یہ ریئلائز کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان کے گروپ کے ہیں اور وہ ان کے پارٹی کے ہیں تو چیزیں, لیکن وہاں جو بات کرتے وہ کہتے ہیں یار یہ مرحلہ پارٹی اس سے ہٹ کر ہے, جو بھی متاثر ہے ان سب تک چیزیں پہنچنی چاہیے اور سب کو مدد امداد ملنی چاہیے, وہ جو بھی متاثر ہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے. تو انہوں نے اپنے ہی بہت قریبی کارکنوں کو بھی ڈسکریج کیا. تو یہ ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ سابق MNA احمد حسین ڈیہر وہاں مسلم لیگ نواز کی طرف سے نظر آئے تو وہ بھی نظر آ رہے تھے چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت پہلو ہے ایک ہمارے ہاں مشکل وقت میں لوگوں کا مدد کرنے کا, تو ہمیں اس کو بھی اجاگر کرنا چاہیے. اس سے میں نے کہا کہ باقی بات ہوتی رہے گی لیکن ہم ان کو بھی انکریج کریں تاکہ لوگوں میں موٹیویشن اور آئے. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, ایس سی او سمٹ 2025 کتنی امپورٹنٹ رہی, کیا چیزیں اس میں رہی اس سمٹ کے حوالے سے بڑی, کیونکہ گلوبل ویسٹ کی بھی سارے نظریے اسی سمٹ پر ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں پاکستان کی اہمیت تو آپ کے سامنے, پاکستان کے وزیر اعظم وہاں پر ہیں, پاکستان کے فیلڈ مارشل وہاں پر ہیں, پھر آج جو جس تقریب میں گئے وہ ایک غیر معمولی تقریب تھی. تو یہ تو بڑی انتہائی اہم مطلب ہے ایک وہ تھی. اس میں تو پاکستان خاص طور پر جس طرح نمایاں تھا, تو یہ تو دنیا کو ایک میسیج تھا کہ پاکستان ہر جگہ, وہ چاہے امریکہ میں کوئی ہو یا اب چین ہو, دنیا کی 2 بڑی طاقتیں خاص طور پر پاکستان کے لیے تو بڑی اہم تھی, یہ میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. جمشید صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ اس کے ریجنل اور انٹرنیشنل دونوں اسپیکٹس ہیں, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ اگر ہم عالمی منظرنامہ میں اس کو دیکھتے ہیں تو چین ایک, آپ کو پتہ ہے کہ بڑی طاقت ہے, ہمیں یہ ماننا پڑے گا, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک ایسی بڑی طاقت ہے جو معاشی طور پہ ٹیکنالوجی کے حساب سے, آبادی کے حساب سے, اور اس وقت وہ لیڈ کر رہا ہے دنیا کو, ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ اب اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے اور بزنس کے ذریعے اکانومیز کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو چین اس ساری SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جب اس کو کہتے ہیں تو اس کے پیچھے وہ ہے. یہ 24 ممالک کے لوگ سربراہی اجلاس تھا جس میں لوگ آئے ہیں, سربراہان آئے ہیں, اور انہوں نے 24 مختلف معاہدوں پر بھی دستخط کیے ہیں. اور خاص طور پر جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی ہوگی, اکانومی ہوگی, ثقافتی تبادلے ہوں گے, اور ادارہ جاتی تعمیر کی بات ہو رہی ہے. تو یہ معاہدے اس سے جڑے ہوئے ہیں اور چیزیں ہیں. لیکن مین SCO, اس کے پھر میں بات کر رہا تھا کہ 2 مرحلے, ایک تھا SCO سمٹ, لیکن اس کے ساتھ ہی جیسے افتخار صاحب نے بات کی کہ آج جو اہم تقریب تھی وہ ہے ان کی جو چین
اپنا سیکنڈ ورلڈ جو وار جاپان کے ساتھ میں اس کا یوم فتح مناتا ہے. جب جاپان نے اس پہ اٹیک کیا تھا تو انہوں نے جیسے دفاع کیا تھا تو اس کے یوم فتح کی 80ویں سالگرہ ہے. ٹھیک ہے. ایس سی او میں بہت سے ممالک ایسے تھے جن کے سربراہوں کو اس یوم فتح میں شامل نہیں کیا گیا تھا, بلکہ بہت کم سے لوگوں مدعو نہیں کیا گیا کیا تھا. گیا. پاکستان ان ممالک میں تھا جنہیں ایس سی او سمٹ میں بھی بلایا گیا تھا اور اس میں بھی بلایا گیا تھا, خاص طور یوم فوجی پریڈ میں جو ورلڈ وار 2 کی یاد میں منائی گئی. پھر یہ فوجی پریڈ نہ صرف فوجی پریڈ نہیں ہے, اور جو اس میں چین نے آنے والے دنوں میں جو خاص طور پہ جنگوں کے حوالے سے, دفاع کے حوالے سے اپنی ٹیکنالوجی کی جو طاقت ہے اس کی نمائش کی ہے. چاہے وہ میزائل ہیں, چاہے وہ سمندر میں چلنے والے ڈرون ہیں, جو آپ کو پتہ ہے کہ آبدوزوں کو بھی جا کر نظر نہیں آئیں گے اور وہ جا کر اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اس طرح کی بہت سی اپنا ملٹری اکوپمنٹ اس نے دنیا کے سامنے بتایا ہے کہ ان کے پاس اس وقت انہوں نے ایسے میزائل کی بھی انہوں نے اوپن کیا, اناؤنس کیا, ایگزیبیشن کی, جو بین البر اعظمی میزائل ہے. ٹھیک ہے, تو سو چین نے اس کے ذریعے اپنا آج یوم فتح اور جو یہ چل رہے ہیں سیلیبریشنز ان کی, اس میں چین پہلے ہم یہ سمجھا جاتا تھا کہ چین صرف کسی جنگ کا حصہ نہیں بنتا, چین کسی مسلح اس کا حصہ نہیں بنتا, چین کا صرف بزنس دیکھتا ہے, معیشت پہ اس کی فوکس ہوتی ہے. لیکن آہستہ آہستہ چین نے جو یہ ڈیفنس بزنس ہے ایک لحاظ سے, جو یہ انڈسٹری ہے اکوپمنٹ کی اور چیزوں کی, تو اس میں بھی چین نے اپنی سپرمیسی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو اب تک امریکہ یا ویسٹ اس پہ اس کی اجارہ داری رہی ہے. تو سو یہ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے افتخار صاحب نے بات کی کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی وہاں موجود تھے. دو موقع پر, ایک تو ایس سی او سمٹ میں جس انداز میں پاکستان نے بات کی کہ جعفر ایکسپریس میں پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ کس انداز میں ہوتی ہے اور چیزیں ہوئی ہیں, تو اس طرح کے واقعات میں ان کی اس قرارداد میں شامل ہے, وہ اس کی مذمت, سیلاب کی بات, ٹھیک ہے, سیلاب کی بات, جارحیت کی بات بھی کی. اس کے بعد پھر اب جب یہ آخری مرحلہ ہے اس دورے کا, تو اس میں شہباز شریف صاحب کی اور چینی صدر شی جن پنگ کی بھی ملاقات ہوئی, اور اس میں پھر جس بات پہ زور دیا گیا ہے اس میں وہی دہرایا گیا ہے کہ پاکستان اور چین کا تعلق کیا ہے. آگے جب ہم سی پیک فیز 2 کے کسی مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں تو اس میں یہ تعاون ہے اور آگے بڑھے گا. تو یہ دورہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی دونوں ایونٹ میں پریزنس, پاکستان کی خارجہ پالیسی, پاکستانی قیادت اور خاص طور ملٹری قیادت, ان سب کی میرا خیال ہے ان کے لیے بڑی حوصلہ افزا ہے کہ دنیا ہمارے وزیر اعظم کو, شہباز شریف صاحب کو دنیا کے کئی ممالک کی لیڈرشپ سے ملنے کا موقع ملا, بات ہوئی, اور تو اس میں انہوں نے پاکستان ہی کی بات کی, پاکستان کی وہ مواقع دیکھے جو پاکستان ان ممالک کے کس سے حاصل کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے, پاک چین دوستی تو بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی گہری دوستی ہے. ہم بھی جانتے ہیں اس سمٹ میں 20 ممالک کے سربراہان نے, ہیڈ آف اسٹیٹ نے شرکت کی, جس میں بھارت بھی موجود تھا. بھارت کی بھی بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں, اور ایک سیناریو جو یہ سامنے آ رہا ہے کہ کیونکہ امریکہ نے ٹیرف بھی لگایا ہے, چین پہ لگایا ہے, بھارت پہ 50% ہے, پاکستان پہ بھی 19% ٹیرف لگایا گیا ہے. لیکن ہم بات کریں سی پیک 2.0 کی, جب اس کا پہلا فیز آیا تھا تب یہ کہا گیا تھا کہ اس سے جو ہے وہ چین کی سرمایہ کاری پاکستان آئے گی جب انڈسٹریز ریلوکیٹ ہوں گی. انڈسٹریز ریلوکیٹ ہوئی, ہم نے دیکھا کہ کمبوڈیا میں گئیں, بنگلہ دیش میں بھی کہیں گئی, اس کے علاوہ ویتنام میں گئی, لیکن پاکستان میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا. افتخار صاحب, اب آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ اب اس حوالے سے کوئی اچھی خبر سامنے آئی؟ دیکھیں, اس میں بالکل اچھی خبریں آنے والی ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو دنیا دیکھتی ہے نا, تو امریکہ نے جس طرح انڈیا پہ ٹیرف لگایا ہے, پاکستان میں تو بڑا فرق ہے. پاکستان میں تو اس وقت سب سے بہترین جو ہے نا ماحول میسر ہے انڈسٹری لگانے کے لیے. میرے خیال میں اب جس طرح ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں اگلے 5-6 ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بھی بڑے لیول کی انڈسٹری آئے گی, انویسٹر آئے گا. خاص طور پر فیلڈ مارشل کا بھی اور ہمارے وزیر اعظم کا بھی جس طرح فوکس ہے
تو وہ اس وقت ہے کہ ہم جنگی اپنے جو معاملات ہیں وہ تو ہم نے دکھا دیے ہیں، اب ہمیں معاشی طور پر مضبوط ہونا ہے. تو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے دن رات وزیر اعظم پاکستان بھی اور فیلڈ مارشل بھی، وہ چاہے امریکہ کا دورہ ہو چاہے چین کا دورہ ہو، ان دوروں میں ان کا فوکس جو ہے وہ ملک کی معیشت بہتر کرنا ہے. تو اس پر ظاہری بات ان کا فوکس ہے، اور یقینی طور پر اگلے چند ماہ میں پاکستان میں یہ چیزیں نظر بھی آئیں گی، اور پاکستان میں باہر کے انویسٹر بھی آئے گا، انویسٹمنٹ ہوگی، انڈسٹری لگے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا. تو اس وقت پاکستان کو بڑا چیلنج بھی یہی ہے، اور اس پر حکومت مکمل طور پر کمیٹڈ ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں معیشت ٹھیک کرنی ہے. جی، میں خیال ہے جو افتخار سے بات کر رہے ہیں اسی ایگزیکٹلی کہ آپ نے دفاعی صلاحیت اپنی منوا لی. اب پاکستان کو ایک جو معیشت کے چیلنج کا سامنا تھا اس کے سے پاکستان نے نکلنا شروع کیا ہے، تو آگے فوکس بھی وہی ہوگا اور ہونا چاہیے. جیسے آپ کہیں کہ انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز کیا ہیں، جو حالات ہیں داخلی سطح پر وہ جو بہتر ہو رہا ہے پاکستان میں. آج دیکھیں اسٹاک ایکسچینج جو ہے آج بھی 1,52,000 پوائنٹ سے 100 انڈیکس جو ہے وہ اس سے کراس کر گیا ہے. اور تو یہ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ ہے اور حکومتی پالیسیوں پہ. تو میرا خیال ہے کہ افتخار صاحب کی بات کو میں ذرا اسے میں تھوڑا سا ایڈ کر دیا. مجھے میں سمجھتا ہوں کہ میں اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا کہ جو آج کی جو فگر تھا کہ 1,52,000 کو ٹچ کرنا، ظاہر ہے اسٹاک ایکسچینج جو ہماری ہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہے وہ نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے. تو آج کا ایک اور نیا ریکارڈ تھا، تو میں نے کہا وہ بھی ہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر لیں. نہیں، پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ چین کے صدر نے جو تقریر کی اس میں بھی اس نے کہا کہ ہم اپنے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں، اپنے بارے میں اس نے کہا کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، جس طرح آپ نے بات کی. جی تو ظاہری بات ہے پاکستان اور چین کے ساتھ جو چل رہا ہے سی پیک کی آپ نے بات کی، اب احسن اقبال صاحب نے یہ خبر بھی دی ہے کہ اب ہم آگے اس کو لے کے چل رہے ہیں، اب نیا فیز شروع ہونے والا ہے. تو ظاہری بات ہے اس سے بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی. پاکستان میں آپ نے نا بڑی اچھی جو بات کی، میں اس میں اگر ایڈ کر دوں جو بھی کہ چین نے وہاں ایس سی او میں کیا کہا یا چین کا رول ہے، اس نے صرف ایس سی او کے حوالے سے جو اعداد و شمار آئے نا افتخار صاحب، انہوں نے کہا کہ اب تک جو ہم نے 84 ارب ڈالر جو چین کا ان کے ساتھ بزنس ہے، سرمایہ کاری صرف 84 ارب ڈالر کی صرف ایس سی او ممالک کے ساتھ کر رکھی ہے چین نے. نمبر 1. نمبر 2 پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو فگر آیا وہ یہ کہ آپ کا بائیلیٹرل ٹریڈ مطلب دو طرفہ تجارت دونوں طرف سے کیا لیتے ہیں یا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان صرف ایس سی او کے جو رکن ممالک ہیں وہ 500 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے چین کے ساتھ، ایس سی او ممالک کے ساتھ چین کی ہے. اور ابھی بھی اس موقع پہ بھی 2 ارب یوان کی گرانٹ کا اعلان ایس سی او ممالک میں جن کو ضرورت ہے اس کے لیے دیا گیا کہا ہے. اور اگلے 5 سال میں 10 ارب یوان جو ہے وہ ایس سی او ممالک پر چین مختلف ممالک اس میں گرانٹ دینا چاہتا ہے. اور پھر ہیلتھ کے شعبے میں انہوں نے آفر کی ہے ایس سی او ممالک کو کہ ہم اگلے 5 سال میں 500 دل کے امراض کے مریضوں کا مفت علاج کریں گے، 5,000 موتیا کے آنکھوں کی جو بیماری ہے اس کا علاج کریں گے، اور 10,000 کینسر پیشنٹ کو بھی چین اپنے جو رکن ممالک ہیں ایس سی او کے ان کو کرے گا. سر مشترکہ بینک کی بات کی انہوں نے، مشترکہ بینک کی بات کی انہوں نے. ٹھیک ہے افتخار صاحب، بھارت چین کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت اور روس کے تعلقات ہم جانتے ہیں، ہمارے جو روس کے ساتھ تعلقات ہیں اس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ مزید بہتری کی جانب بڑھتے ہوئے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اس پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ایک ڈائیلاگ کی آفر کی اسی میں. تو یہ ڈائیلاگ کی آفر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھارت کو کی گئی ہے انڈائریکٹلی؟ دیکھیں پاکستان تو ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کرتا ہے، جنگ میں بھی، جنگ سے پہلے بھی، اور اب بھی پاکستان کہتا ہے کہ ہم تو ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. مسئلہ تو انڈیا کی طرف تھا. انڈیا اب چین کے ساتھ جس طرح ہم نے بات کی وہ چین کی طرف آنا چاہتا ہے. ظاہری بات ہے امریکہ نے جس طرح ان کو مطلب ہے گندا کیا ہے، ٹرمپ نے روزانہ کی بنیاد پر جو اس کے ساتھ کی ہے، تو ظاہری بات ہے ان کے پاس آپشن کیا رہ گئی ہے؟ ان کے پاس آپشن بھی کوئی نہیں ہے. اب کل سعودی عرب نے اور عراق نے ان کا تیل بھی بند کر دیا ہے. اب ان کے پاس روس اور چین کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن کچھ بھی ہو جائے جو چین اور پاکستان کی دوستی ہے اس میں کسی صورت بھی بھارت جو ہے وہ حائل نہیں ہو سکتا. پاکستان اور چین کی دوستی اب آپ دیکھیں جب سے بھارت چین کے ساتھ قریب ہونے لگا ہے، باقاعدہ طور پر ہر 15 دن بعد وزارت خارجہ جو چین کا جو ترجمان ہے وہ کہیں نہ کہیں بیان بازی دیتے ہیں کہ بھئی چین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں خراب کر سکتا اور بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں.
تو وہ ظاہری بات ہے چین جو ہے نا وہ دنیا کی بڑی طاقت ہے، ٹھیک تو ہے۔ اتنی بڑی آبادی ہے انڈیا، اگر وہ وہاں پہ اپنے ٹریڈ کرنا چاہتا ہے اور ایک بڑی مارکیٹ لینا چاہے امریکہ سے، ظاہری بات ہے چین اور امریکہ کی جنگ تو معاشی جنگ ہے نا، ان کی باقی کوئی تو جنگ نہیں چل رہی، لیکن چین کو اگر ایک اتنا بڑا ملک مل رہا ہے تو وہ ظاہری بات ہے پاکستان سے تعلقات تو خراب نہیں کرے گا، لیکن وہاں ان کے ساتھ بھی اگر وہ ٹھیک ہو اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جمشید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت پہ میں کہہ رہا تھا کہ انڈیا جو پریشر دنیا میں 10 مئی کے بعد فیس کر رہا ہے اس کا یہ ریفلیکشن تھا یہ دورہ۔ آپ مودی بھارتی وزیر اعظم کی باڈی لینگویج دیکھیں، چپک رہا تھا، میں وہی بات اس طرف آ رہا ہوں کہ اب وہ باڈی لینگویج دیکھیں تو زبردستی کسی کو لے کے دو بڑی طاقتوں کے جیسے روسی صدر کو یا چینی صدر کے ساتھ ان کا بازو پکڑ کے آپ جان کے گھوم رہے تھے سمٹ میں چیزیں، وہ صرف آپ دکھانا چاہتے تھے، ایک پریشر بلڈ کرنا چاہتے تھے، امریکہ کو دکھانا چاہتے تھے، چیزیں کر رہے تھے، تو وہ جسٹ ایک شو آفنگ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ خود ہم نہیں کہہ رہے، خود انڈین میڈیا بھی کہہ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے جب بھی بات کی، مذاکرات کی بات کی، امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی یہی کہا کہ مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں، کریں گے، ٹرمپ نے بھی یہی بات کی، اور جب ابھی چینی صدر کے ساتھ جو پاکستان نے بات کی ہے تب بھی جو آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے وہ یہی بات ہے کہ ہم مربوط مذاکرات کے حق میں ہیں۔ تو یہاں بھی پاکستان نے اپنے اسی موقف کو دہرایا ہے کہ مذاکرات ہی حل ہوتے ہیں ہر مسئلے کا، اور یہاں پہ چاہے وہ امریکی صدر کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو یا چینی صدر کے ساتھ بات ہو، بات مذاکرات کی ہے کہ بھارت کو مذاکرات کے ذریعے ہی اور آفر پہ آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جمشید صاحب، آپ نے وقت دیا۔ افتخار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور کیونکہ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، مزید آئندہ آنے والے دنوں میں بھی پانی کی سطح بلند ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں تمام سیاسی پارٹیز کو متحد ہو کر اس ناگہانی آفت سے نمٹنا ہے، نہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم سب کو بھی اپنا اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ نگہبان۔